अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल प्रोग्राम जो हमने आज का आपके लिए तरतीब दिया है। ये प्रोग्राम एक अहम मौजू पर है और अहम मौजू ये है कि आखिर हम सब क्यों इस वक्त में 75% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं और शायद इस वक्त अगर पाकिस्तान में ये रेशो देखी जाए तो ये 85 तक पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन बेतहाशा फैल रहा है, दिन ब दिन फैल रहा है। डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और आपके इर्द गिर्द का माहौल और आपके इर्द गिर्द रहने वालों के रवैये डिप्रेशन में बहुत काउंट करते हैं। आखिर एक इंसान क्यों डिप्रेशन का शिकार है? आप एक छोटे से बच्चे से पूछ लें तो वो भी डिप्रेशन में है, आप एक बुजुर्ग से पूछ लें तो वो भी डिप्रेशन में है, आप किसी नौजवान से पूछ लें तो उसको भी डिप्रेशन है। किसी को अपनी पढ़ाई का डिप्रेशन है, किसी को पैसों का डिप्रेशन है, किसी को नौकरी ना मिलने का डिप्रेशन है, किसी को घर में ताल्लुकात ना ठीक होने का डिप्रेशन है। लेकिन अगर आप दो ऐसी खास शख्सियात से पूछें कि उनको किस चीज़ का डिप्रेशन है, जिनकी अभी नई नई शादी हुई हो या उनको शादी के बंधन में बांध दिया हो, उनके भी अपने डिप्रेशन है। अब ये जो मुख्तलिफ किस्म के डिप्रेशन है ये मिलकर एक इंसान पे किस तरह इफेक्ट करते हैं, ये डिप्रेशन है क्या, इसका आगाज़ कैसे होता है और डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है उसको किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन किन चीज़ों के साथ रहना चाहिए। और साथ ही हम आज रिलेशनशिप को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मियाँ बीवी के उस रिलेशनशिप की बात करेंगे जिस पे इस दुनिया का निज़ाम कायम हुआ, जिस पे ये दुनिया तख्लीक हुई, बनी। क्योंकि जब दुनिया का आगाज़ हुआ तो मियाँ बीवी के रिश्ते से हुआ। इतना पाकीज़ा रिश्ता, इतना बड़ा रिश्ता कि जिसको अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया कि दुनिया का आगाज़ ही मियाँ बीवी के रिश्ते से कर दिया। आज ये रिश्ता मुख्तलिफ़ किस्म के खलफशार का शिकार क्यों है? आज मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो डिप्रेशन का शिकार क्यों है? आज मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो लड़ाई झगड़ों का शिकार क्यों है? आज मियाँ बीवी के रिश्ते में कंप्रोमाइज़ क्यों नज़र आता है? आज मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आती? ये सारे वो एलिमेंट हैं जो आज इस प्रोग्राम में डिस्कस होंगे, तफसीलन डिस्कस होंगे। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी आज यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप सुनते रहते हैं। वो एक माहिर नफ्सियात हैं और अपने शोबे में महारत रखती हैं, बहुत अरसे से काम कर रही हैं इस फील्ड में, लोगों की खिदमत कर रही हैं। जहाँ भी कोई साइकोलॉजिकल मैटर्स होते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में अपना मावन किरदार अदा कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ताहिरा मालिक की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया। वैसे तो आपके बहुत से प्रोग्राम्स जो है वो हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और आपका जो रिहैब सेंटर है उस हवाले से भी जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। लेकिन डॉक्टर साहिबा आज मैं थोड़ा सा आपकी इस रिहैब सेंटर से भी हट के इस चीज़ से हट कर माशरे का जो हमारा सबसे ख़तरनाक एलिमेंट बनता जा रहा है डिप्रेशन, मैं उस पर बात करूँगी। वजूहात सारी जितनी भी तकलीफ़ात हैं उसका सबसे स्टार्ट डिप्रेशन ही है। क्योंकि मैं भी बाहैसियत एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक माहिर नफ्सियात ये जानती हूँ कि आगाज़ डिप्रेशन से ही है। लेकिन आज मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हम दोनों एक ही पैनल पर जो है वो इकट्ठे हुए और हमें बात करने का मौका मिला और आज आपसे भी बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि इस डिप्रेशन असल में है क्या, ये क्या पिन पॉइंट है इसका आगाज़ कैसे होता है और रिलेशनशिप में ये कैसे डेवलप हो जाता है? डॉक्टर नबीहा, प्रॉब्लम जो है ना रिलेशनशिप की वहाँ स्टार्ट नहीं होती है जहाँ पे हम लोग सोचते हैं, समझते हैं कि शादी होगी तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आए। हाँ। अगर हम ये देखें कि शादी से पहले ही रिलेशनशिप डेवलप हो रहे होते हैं, वो कैसे डेवलप हो रहे होते हैं? जैसे हमारा टिपिकल किस्म का जो है वो एक सिस्टम है, पहले मंगनी की जाती है, मंगनी के बाद जो है वो एक बड़ा आर्टिफिशियल सा रिलेशन डेवलप किया जाता है। सही। दोनों साइड से, मैं सिर्फ और सिर्फ मेल लड़के वाले की तरफ से नहीं कह रही हूँ, लड़की वाले भी जो है वो हद का जो है वो अपने आप को दिखाने में कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता अच्छे खानदान में हो जाए। बिल्कुल ठीक। इसी तरह मेल लड़के वाले की तरफ से भी जो है वो यही कोशिश की जाती है। बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट तरीके से चल रहे होते हैं, उससे क्या होता है नुकसान? हाई एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से हो जाती हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए तो आप आर्टिफिशियल रिलेशन लेके चल सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म जो है वो वही होती है जो रियलिटी बेस्ड चीजें होती हैं। एक एलिमेंट ये नजर आता है। दूसरा एलिमेंट जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में नोट किया है, अगर इंसान जो है बहुत ज्यादा रियलिटी बेस्ड रिलेशन लेके चलता है मंगनी के टाइम में, तो वहां पे क्या होता है, हमारे रिश्तेदार जो है वो बहुत सी गलतियां हामियां निकालने लगते हैं। एक लंबी लिस्ट जो है वो आ जाती है कि भाई ईद पे
کو یہ آنا چاہیے تھا, بٹ جو ہے وہ اگر کوئی آ جاتا ہے, عیدیں ہیں, جبراتے ہیں, مختلف ایونٹس ہیں کہ جس میں لڑکی والوں کی طرف سے یہ آئے اور لڑکے والوں کی طرف سے یہ آئے, ایسے یہ نہیں کیا, ایسے ہو گیا. پھر سوشل پریشر کی وجہ سے ان تمام لڑائیوں کے باوجود کیا ہوتا ہے, شادی کر دی جاتی ہے. اب وہ جو دو بلینک پیپر ہوتے ہیں نا, دل جو ہوتے ہیں, دو جڑنے والے ہوتے ہیں, جن کا رشتہ بیسیکلی دو خاندانوں کا رشتہ تو کہا جاتا ہے, لیکن مجھے میرا کہنا ہے کہ اگر آپ یہ سیکھ جائیں نا کہ دو لوگوں کا رشتہ ہے, ان دونوں کو سٹارٹ کر دیا جائے, نہ کہ برڈنائز کر دیا جائے. ہم دو خاندانوں کو جوڑنے کی کوششوں میں لگے رہے, وہ رشتہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرما دی کہ اماں حوا اور بابا آدم کے جو ہے وہ ایک پرسنالٹی کو اجاگر کیا اور پھر پوری دنیا کی تخلیق ہوئی, اس رشتے کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا. بالکل ہم نے دو خاندانوں کو ملانے کی کوشش کر دی کہ اس کا خاندان بھی خوش ہو جائے, اس کا خاندان بھی خوش ہو جائے. لوگ تو یہاں کبھی خوش نہیں ہوتے, خوش تو انہیں ہونا چاہیے جو اس رشتے میں جڑ رہے ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اور اس سب میں بیسیکلی کون سا رشتہ جو کمپرومائز ہو رہا ہے, وہ جس کی وجہ سے آپ دو خاندان جڑے ہو. اور پھر دیکھا جاتا ہے لڑکا جو ہے وہ آتے ہی عورت کو ایک لمبی لسٹ سنا دیتا ہے, اگر میرے جو ہے وہ دل کا راستہ جو ہے نا ان ساری ذمہ داریوں کے ذریعے ہو کے گزرتا ہے. آپ ایک بندے کو موقع تو دیں, پہلے دیکھیں کیا وہ ذمہ داریاں آپ کے کہے بنا پرفارم کر بھی لیتا ہے یا نہیں. جب آپ کسی کے اوپر امپوز کر لیتے ہو نا, تو انسان کی نیچر ہے, امپوز کی ہوئی چیزیں وہ کبھی بھی جو ہے نہیں کرتا, جس چیز سے روکو گے وہ وہی کام کرے گا. ایک بندی جو پورے جس کی ماں نے, دیکھیں ہمارا معاشرہ بیسیکلی اگر ہم اپنی ماؤں کو دیکھیں تو بڑی پیاری جو ہے وہ تربیت کر کے بیچتی ہیں کہ بھئی آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, یہ آپ ہی کا گھر ہے. صحیح بات, 100% آپ نے اپنا دینا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جب آپ کو لسٹ سنا دی جاتی ہے تو وہ ایک ریلیشن شپ کی خوبصورتی وہیں پہ تباہ ہونے کا پہلا پوائنٹ. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لڑکی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے آگے جا کے اپنے گھر میں اپنے سسرال والوں کی عزت کرنی ہے, ان کو اپنے ماں باپ کی جگہ, اپنے بہن بھائیوں کی جگہ سمجھنا ہے, اور اپنے شوہر کی عزت اور تکریم جو ہے وہ اس پہ فرض ہے. مطلب یہ پوائنٹ سب خواتین کے ذہن میں ہوتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو کہتے ہو نا تو وہیں پہ کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, وہیں پہ مقابلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس نے مجھے کہا کیوں. بالکل ایسے. اور اس کا اس کے لیے مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی فیملی ہے, اور یہ مجھے امپورٹنس دے نہیں رہا ہے. دیکھیں ہم اپنے دیکھتے ہیں بچپن سے ہی بچوں کو کیا کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. مائیں کیا کہتی ہیں, اپنے گھر جا کے کرنا, ہسبینڈ کرائے گا. اس سے تو پوری زندگی پوری اس کے ہاتھ بھی اس پر گھر والوں کے یہاں خوشی نہ آگے جا کے خوشی. صحیح بات ہے. یہ سمجھ. اور جب شادی ہو گئی, اب پرابلم یہ اسٹیج نمبر 2 آ گئی ہے, جب پرابلم سٹارٹ ہوئے ہیں. صحیح. وہ پرابلم کیا ہے کہ پہلے دن سے ہی جو ہے وہ ساس اور جو نندے ہیں وہ ایک الگ سے کمپٹیشن کا چلے جاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بھئی بیٹا آپ کا چلا جانا چاہیے کہ بس بیوی کا ہو جائے, نہیں, شیئر کرنا سیکھیں, مردوں کی زندگی آسان کریں. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ خاتون ہو کے جو ہے نا یہ اس طرح کی بات کرتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتا رہی ہوں کہ مردوں کی زندگی بڑی بری طرح سے تباہ کر دی جاتی ہیں. یہ دو عورتیں جو ہے نا مردوں کو درمیان میں ادھر کھینچ رہی ہوتی ہیں, وہ ادھر کھینچ رہی ہوتی ہیں. صحیح ہے, بالکل آپ صحیح. شیئر کرنا سیکھیں, رشتوں کو نبھانا سیکھیں. اب پرابلم آتے کہاں پر ہے, ایک پرابلم کی بڑی لمبی لسٹ ہے ڈاکٹر نبیہا. سب سے پہلا جو پہلی تو بنیاد رکھ دی نا, جب ڈاکٹر طاہرہ آج آپ آ گئی ہیں, آج ہم آپ سے پورا تفصیلاً گفتگو کریں گے اور یہاں سے ہر اس ویلڈ پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے جو ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ سننے کے لائق ہو. اور اگر کسی میاں بیوی کے ریلیشن میں کوئی ڈیمیجز آ رہے ہیں اور جہاں جہاں آ رہے ہیں, آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, غور سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کسی ایک کی زندگی پرسکون ہو جائے, آپ اطمینان میں, کوئی شخص, کوئی شوہر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لے, یا کوئی بیوی اپنے آپ کو جو ہے اس رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کر لے. تو آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے جو ہے وہ ایک گفٹ بھی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر طاہرہ کو یہاں پہ انوائٹ کر لیا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا. دیکھیں ایک لسٹ تو بہت لمبی ہے, اس کو اگر آج ہم گننے بیٹھیں تو میرے ہاتھ سے جو ہے نا ٹائم ختم ہو جائے گا. لیکن پرابلمز نہیں, لیکن میں ان ٹاپکس پہ بات کروں گی, ان ریزنز پہ بات کروں گی جو بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں آپ کی تباہی میں. سب سے پہلی بات کمیونیکیشن گیپ. اب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم پورا بات تو کرتے ہیں, صحیح بات. کمیونیکیشن اس کو نہیں کہا جاتا جو آپ لڑتے ہیں جگڑتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھے تو ہوتے ہیں, دن کا ٹائم اسپینڈ ضرور کرتے ہیں, لیکن آپ دل کی بات نہیں کرتے ہیں, اس کو کمیونیکیشن گیپ کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اب اس کے بعد کیا آتا ہے,
دوسرا ہم اپنے پرابلم کو لوکلائز نہیں کرتے ہیں, گلوبلائز کرتے ہیں. پلیز اپنے پرابلمس کو لوکلائز کرنا سیکھیں, گلوبلائز نہیں کرنا سیکھیں. اس کی مزید دو جو ہے وہ ایگزامپلز ہیں. لوکلائز کرنا, آپس میں بات رکھنا, پوری دنیا میں نہ بتانا. اس کی دوسری ایگزامپل ساری دنیا کو بتا دینا. دوسرے معنوں میں بھی ہوتا ہے لوکلائز, مطلب کرنٹ سچویشن پہ رہنا. اس نے پہلے یہ کیا تھا, پچھلے مہینے بھی تم نے یہ بات کی, پوری ہسٹری کو نہ لے کر آئیں. غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ لڑائی آج کی ہے, پوری ہسٹری نکل آتی ہے. مرد حضرات یہ بہت کرتے ہیں, فیمیلز بھی بہت کرتی ہیں, کبھی تم نے تو تب بھی یہ کیا تھا, اس جو ہے وہ ٹائم پہ یہ والے باتیں ذہن سے نکلتی نہیں ہے کہ تم نے فلاں ٹائم پہ فلاں بات کی تھی, تم نے تب بھی یہی بات کی تھی, آج بھی تم یہی بات کر رہے ہو یا کر رہی ہو. یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لاشعور میں ایسے بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ اسے بٹھایا جاتا ہے. بالکل نیگیٹیوٹی میں اندر پاور زیادہ ہوتی ہے. پازیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پاورفل تو ہوتی ہیں, دیر پا ہوتی ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے انسان کو کوشش بڑی کرنی پڑتی ہے. اور پازیٹیوٹی کو کے پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے بھی نا کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں, ہم انکلوڈنگ می ایز ویل, کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. یہاں تو ہم کھا لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کاموں پہ چلے گئے, پھر کچن میں چلے گئے. کیا یہ پازیٹیو لائف سٹائل ہے؟ اچھا, میاں بیوی کے درمیان یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ بہت بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں میاں بیوی جب شوہر باہر چلا گیا ہے یا بیوی بھی جاب کرتی ہے اور دونوں جو اپنے اپنے کام پر ہیں یا نہیں بھی کرتے, تو سارا دن میاں بیوی میں کیا بات ہوتی ہے. اگر فون بھی کریں گے, آپ نے آفس سے کب آنا ہے گھر, بچوں کے لیے یہ لیتے آئیے گا, گھر کے لیے یہ لیتے آئیے گا. آپ نے کبھی اپنی بیوی سے فون کر کے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آج تم نے کون سے رنگ کا سوٹ پہنا ہے, آج تم کیسی لگ رہی ہو, آج تم نے جو ہے وہ ایسا میک اپ تم پہ سوٹ کرتا ہے, ایسے بال تم پہ اچھے لگتے ہیں, آج تم ویسے تیار ہونا, آج ہم کہیں باہر مووی دیکھنے جائیں گے, کبھی ایسی باتیں کی ہیں؟ نہیں کی. میاں بیوی ایون کے آپس میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرماتے ہیں. بالکل ایسے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس ریلیشن کی خوبصورتی کو جانا ہی نہیں ہے نا. آپ نے سٹارٹ ہی جھگڑوں پہ, ذمہ داریوں پہ, منگنی کے اس ٹائم پہ تم لوگوں نے میری ماں کو یہ کہا تھا, یہ مقابلے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسرا آپشن دوسرا جو ریزن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کیا منگنی رکھنی چاہیے اتنی دیر تک؟ اکثر بڑے تو یہ کہتے ہیں, بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, 20-25% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ کو ذرا دیر تک رکھنا چاہیے. منگنی اس لیے کرتے ہیں کہ اگلے بندے کی سمجھ آ جائے. دیکھیں کوئی بھی یہاں پہ پرفیکٹ تو ہے نہیں, بالکل ہر کسی میں غلطیاں ہیں. تو اگر آپ اس طرح غلطیاں تلاش کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے تو پھر کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا. نہیں کریں نا آپ. دیکھیں میرے مطابق نا دو طرح کی چیزیں ہیں. منگنی رکھنے کا فائدہ تو ڈاکٹر نبیہا ہو جاتا ہے, لیکن اس کا نقصان زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ سائیکو ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں میں. صحیح. آپ کو پرکھنے کی سمجھ ہی نہیں ہے. آپ نیگیٹیوٹی کو, اگر آپ نے دیکھیں چشمہ پہن لیا آپ نے کالا, تو آپ نے دنیا مجھے رنگین کیوں نہیں دکھ رہی, وہ کیسے دکھے گی؟ آپ جب تک پازیٹیوٹی سے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے, آپ کو لوگوں کی خامیاں ہی نظر آنے والی ہیں. آپ کبھی بھی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے. دوسری بات یہ, ہمارے معاشرے میں پری میریٹل کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں. اب پری میریٹل کاؤنسلنگ کی طرف آئیں, تاکہ یہ جو رشتے برباد ہوتے ہیں نا, ڈیورسز کیوں اتنی ہو رہی ہیں, اسی لیے ہو رہی ہیں. وہ پہلے کی جو ہے نا گرے باندھی ہوئی ہیں, اور اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں. اب ایک میں نے آپ کو بتایا کمیونیکیشن گیپ آتا ہے. دوسرا کیا آتا ہے, ہمارا لیئر ٹائم, جو ٹائم بچ جاتا ہے نا, اس میں میاں بیوی بیٹھ کے پیار محبت کی باتیں نہیں کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں, تم نے میری ماں کو فون آیا تھا, تم نے یہ کیا. لڑکی کہتی ہے کہ بھئی میں نے مائکے جانا تھا, تم لے کر نہیں گئے ہو. یہ جب تک آپ دو فیملیز کو ایک فیملی نہ سمجھو گے, آپ نے اچھا اس کی ماں نے اب ایسے کیا, اب میں یہ کروں گا اس کی ماں کے ساتھ, میری بیوی نے ایسے کیا, اب میں تمہاری ماں کے ساتھ ایسے کروں گا. مقابلے نہیں کریں, مقابلے بازی نہ کریں. رشتے میں مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. رشتہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھوتے کا نام ہے, میں کہتی ہوں کہ رشتہ جو ہے نا دونوں کے ملنے کا نام ہے. ایک بات ہونی چاہیے, میاں بیوی کے رشتے میں ماں باپ بہن بھائی رشتے داروں کو گھسیٹ کے لڑائی میں بھی نہیں لانا چاہیے. نہیں لانا چاہیے. ان کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ فلانے نے یہ بات کر دی تھی, فلانے نے بات کی اپنی سینس کے مطابق. بالکل آپ کی بیوی نے یا آپ کے شوہر نے تو وہ بات نہیں نہ کی. جب آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ سے وہ بات کرے گا, آپ تب اس سے سوال کر سکتے ہیں. ادروائز اگر اس کا کوئی رشتہ دار کوئی حرکت کر رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اب میرا بھائی بہن کوئی رشتہ دار جو ہے وہ کسی کو جا کے گریبان پکڑ لیتا ہے, تو اس کی ذمہ دار میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہ تو اس کا ایک عمل ہے, اس کا فعل ہے کہ اس نے یہ کام کیا. اسے بعد میں پتہ چلے گا صحیح یا غلط, لیکن اس وقت اگر وہ ذمہ دار مجھے اس بات کا ٹھہرا دے کہ تمہارا بھائی تھا, تمہاری بہن تھی, اس نے ایسے کیا, تو یہ چیز جو ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہو گئی نا, اصل میں غلطی یہاں پر ہو رہی ہے.
اور میاں بیوی کے رشتے میں بھی غلطی یہیں پر ہو رہی ہے. بالکل, بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر نبیہہ آپ نے. اس پہ مجھے ایک ریسرچ یاد آ گئی ہے. ریسرچ آرٹیکل ہوا تھا کوئی 3 سال پہلے, امریکہ میں ریسرچ ہوئی, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ڈیورسز کی ایک بڑی ریزن اگر ایک طرف, اور انہوں نے ایشین ریسرچ تھی, ہوئی امریکہ میں لیکن کی انہوں نے ہماری طرف تھی, ہم لوگوں پہ, کہ اگر جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی میں رشتہ داروں کی وجہ سے, تو وہ طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں جو لڑکے نے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے فیمیل پہ کی, کہ تم نے یہ کیا وہ کیا, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا نظر آتا. 55% اس میں شرح جو ہے وہ عورت کی, مردوں کی جو ہے وہ فیملیز کی وجہ سے ہوئی, اور 45% لڑکیوں کی فیملیز کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ اگر لڑکے نے کہا کہ تمہیں ان سے رشتہ ختم کرنا پڑے گا, تو کیا ہوا, فیمیلز نے کمپرومائز کر لیا. تو یہاں پہ زیادہ اسٹرانگ جو رشتہ داروں کو لے کے نظر آتے ہیں بہیویئر, وہ لڑکے والے کی طرف سے زیادہ آتے ہیں, کیونکہ میل زیادہ اسٹبن ہوتا ہے. فیمیلز کی جو باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پرانی سے پرانی بات جو ہے نا وہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں. تو غلطیاں جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہوتی ہیں, اور یہ ایسی غلطیاں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں, اس میں رشتہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بات آتی ہے, ساری بات انا پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. ایگو بہت یہ جو انا آ گئی نا بیچ میں, وہ ایک خاتون جو ہے وہ مرد کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, مرد جو ہے وہ عورت کو اٹھا کے اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ہسبینڈ وائف کا یہ رشتہ ایک کاکٹیل بن گیا نا, اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, خود ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں مس میچ رشتے جو ہو رہے ہیں نا ہمارے پاکستان میں, کہ فلانا تمہاری کزن کا بھائی, کزن کا بیٹا ہے, یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہے, تو اس کے ساتھ شادی کر لو, ساری زندگی خوش رہو گی. اب اس کا مائنڈ کہیں اور ہے اور شادی کہیں اور ہو رہی ہے, وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ویلڈ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ سے, اس پہ جو ہے وہ ضرور ہم جو ہے ان اوپینین لیتے ہیں, لیکن ایک بریک لوں گی. بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں سے جوائن کرتی ہوں, میرے ساتھ رہیے گا.